सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा है। पैदल हज पर जाने वाले शहाब के बारे में हो रहा है। कोई मुबारकबादी पेश कर रहा है। मुबारकबादी का वो मुस्तहिक भी है। मुबारकबादी का मुस्तहिक है वो, क्योंकि उसने हदीस पर अमल करके लाखों गाफिल नौजवानों को जगाने का काम किया है। हम भी उन्हें मुबारकबादी पेश करते हैं, अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनके इस मुबारक सफ़र को कबूल फरमाए, आमीन। लेकिन बाज़ अहबाब ऐसे भी हैं जो तनक़ीद करने में लगा हुआ है। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, कोई नेकी का काम कर रहा है तो कर लेने दो, उसके पीछे ना पड़ो। वो किस नीयत से कर रहा है, उसका जज्बा क्या है, नीयत जज्बे का इल्म अल्लाह को है। हमें क्या हक़ पहुँचता है किसी के दिल टटोलने का। वो कितना मुखलिस है, मैं कितना मुखलिस हूँ, वो तो मौत के वक्त पता चलेगा। उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता कौन कितना मुखलिस है। जब हज के लिए लोग जाते हैं तो गांव के लोग, रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, गले में फूल डालते हैं, मुसाफा करते हैं। जब घर से निकलते हैं तो पूरे गांव के लोग, रिश्तेदार नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाते हुए जाते हैं। फला हाजी जिंदाबाद, हाजी साहब जिंदाबाद। अभी हज क्या नहीं, हज के लिए सफ़र में जा रहा है तो हाजी का लक़ब लगा देते हैं, फला हाजी जिंदाबाद। हाजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गाड़ी पर सवार करते हैं। लोग अक़ीदत व मोहब्बत में नारा लगाते हैं, फूल बरसाते हैं। हज पर जाने वाला ये नहीं कहता मेरे ऊपर फूल बरसाओ। उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहते। उनकी नीयत उनके साथ में है, उनकी नीयत उनके साथ में है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहते। उस वक्त भी तो हंगामा होता है, नारे तकबीर की सदाएं लगाते हैं। उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता और कहने का हक़ भी नहीं है। तो शहाब भाई के बारे में तनक़ीद क्यों? वो तो पैदल निकला है, तन्हा निकला है, इश्क़ के सफ़र में तन्हा निकला है, इश्क़ के सफ़र में निकला है। जब लोगों को मालूम हुआ तो लोग अक़ीदत व मोहब्बत में फूल बरसा रहे हैं। चारों तरफ से हुजूम आशिक़ाना है। परवाना वार लोग एक झलक देखने के लिए आ रहे हैं, दुआओं के लिए कह रहे हैं। तो आशिक़ पर तनक़ीद क्यों? वो मुखलिस है या नहीं, वो अल्लाह के इल्म में है। हम तो ज़ाहिरी हालत को देखेंगे। अल्लाह ने लोगों के दिलों में अक़ीदत व मोहब्बत डाल दी। लोग परवाना वार एक झलक देखने के लिए तरस रहे हैं। ज़रा सोचे तो सही, जब वो घर से निकला होगा, बीवी बच्चों से आखिरी मर्तबा मिला होगा, तो दिल पे क्या बीती होगी। इतना लंबा सफ़र तन्हा जाना है, पैदल जाना है, वापस आ सकूंगा या नहीं कोई भरोसा नहीं। लंबा सफ़र है, क्या बे बच्चों से मिलकर दिल नहीं रो रहा होगा, आंखों से आंसू नहीं बहे होंगे? बेशक दिल रो रहा होगा, आंखों से आंसू बह रहे होंगे, लेकिन सब कुछ अल्लाह के लिए, अल्लाह के हबीब के लिए कुर्बानी दी और पैदल हज के लिए निकल पड़ा अल्लाह के भरोसे पर। जब कदम आगे बढ़ाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के दिलों में अक़ीदत व मोहब्बत डाल दी। उन पर तनक़ीद करके दिल आज़ारी न करें, उन पर तनक़ीद करके दिल न दुखाएं। मेरे भाइयों, शहाब भाई सिर्फ बैतुल्लाह की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि उनके हर एक कदम पर मुसलमानों के जज्बात उनके साथ वाबस्ता हैं।
لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہے، کروڑوں ماؤں کا سہارا ان کے ساتھ میں ہے، اللہ کی رحمتیں ان پر برس رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا عمل قبول ہوگا، جن لوگوں کا عمل قبول ہوتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ بندہ جس کو کل تک کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، آج اس کے انتظار میں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اس ملک کے تمام لوگ اس ملک کے تمام لوگ غیر قوم بھی ان کے انتظار میں کھڑے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو بندہ اتنی دور سفر پہ اپنے رب کے گھر کی طرف پیدل جا رہا ہے، ان کو معلوم ہے جو بندہ اتنی دور سفر پہ اپنے رب کے گھر کی طرف پیدل جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان رکھ دی ہے، عاشق رسول ہے، اور عاشق رسول کو ایک نظر دیکھنا، عقیدت و محبت سے دیکھنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ایک نظر میں بھی اس عاشق رسول کو عقیدت و محبت سے دیکھ لوں تاکہ اللہ اس کی برکت سے میری بگڑی بنا دے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مدد کرتی ہے۔ پیدل حج کرنا ممدوح اور پسندیدہ ہے، جس قدر تحمل ہو سکے، برداشت ہو سکے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا لیکن اجرکی علی قدر نسبکی، تیرے عمرے کا ثواب بقدر تیری مشقت کے ہیں۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس سفر میں جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ اس آیت میں رجالن یعنی پیدل چلنے والوں کو پہلے ذکر کیا، سواری پر آنے والوں کو بعد میں ذکر کیا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا پیدل حج کا سفر کرنا افضل ہے سواری پر حج کرنے سے۔ اور بعض علماء نے یہاں تک فرما دیا جو لوگ پیدل سفر کرنے کے عادی ہے ان پر حج فرض ہونے کے لیے سواری کے خرچ کی ضرورت نہیں۔ جب بدن میں طاقت ہو، راستہ مامون ہو تو ان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں بھی حج کے لیے پیدل چلنے کی فضیلتیں بکثرت سے وارد ہوئی ہے، ایک دو نہیں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور پیدل آئے اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں لکھی جائے گی۔ کسی نے عرض کیا حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اس حساب سے 700 نیکیاں 7 کروڑ کے برابر ہو گئی، اور ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں۔ سبحان اللہ، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہیں تو سارے راستے کا کتنے قدم ہوں گے؟ تو سارا راستہ کتنا قدم ہوگا؟ تو سارے راستے کا ثواب کا کیا اندازہ لگا سکتا ہے کوئی؟ اتنا لمبا سفر پیدل جا رہا ہے، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں مل جا رہی ہے، ثواب کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ پیدل حج کیا کرو، پھر یہی اوپر والی حدیث بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہے فرشتے ان حاجیوں کو جو سواری پر آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، جو سواری پر آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں ان سے معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔
سواری پر آنے والوں سے مسافہ، پیدل چل کر جو آئے اس سے گلے ملتے ہیں فرشتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو فرمایا مجھے کسی چیز کا اتنا افسوس نہیں جتنا اس بات کا ہے میں نے پیدل حج نہیں کیا۔ پیدل حج کرنے کے فضائل ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج کیے۔ ایک روایت میں نقل کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 1000 حج کیے۔ ہندوستان سے پیدل چل کر 1000 حج کیے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ 40 حج پیدل کیے۔ اتنے فضائل پیدل حج کرنے کے ہیں، اس کے باوجود کوئی اعتراض کرے تو اس کو ہم کیا کہیں، کوئی تنقید کرے تو اس کو ہم کیا کہیں۔ میرے بھائیو، یہ عاشقانہ سفر ہے۔ عشق و محبت میں ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ عشق و محبت میں ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ علی ابن شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے انہوں نے نیساپور سے پیدل چل کر 60 حج کیے۔ نیساپور سے پیدل چل کر 60 سے زیادہ حج کیے۔ 60 سے زیادہ حج پیدل کیے۔ ابو عبداللہ مغربی نے 97 حج پیدل کیے۔ ہزاروں پیدل حج کرنے والوں کے واقعات ہے، کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ ایک بزرگ نے حج کا تمام راستہ پیدل سفر کیا۔ لوگوں نے تکلیف کا ذکر کیا، مشقت کا ذکر کیا کہ اتنا لمبا سفر آپ نے پیدل کیا، تو فرمایا جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، نافرمانی کیا ہو، پھر وہ آقا سے معافی مانگنے جائے تو کیا وہ پیدل جانا چاہیے یا سواری پر سوار ہو کر؟ جو آقا کا نافرمان ہو، آقا سے بھاگا ہوا ہو، پھر آقا کو منانا ہے تو اس کو آقا کو منانے کے لیے پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواری پر سوار ہو کر؟ اگر مجھے اس کی طاقت ہوتی کہ سر کے بل چل سکوں تو سر کے بل چل کر جاتا۔ اگر مجھے اس کی طاقت ہوتی میں سر کے بل بھی چل سکتا تو میں سر کے بل چل کر اپنے رب کو مناتا۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کے سفر میں ایک جنگل میں مجھے ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ملا، گویا چاندی کا ٹکڑا ہے، اور عشق اس کے بدن میں جوش مار رہا ہے۔ عشق و محبت میں اللہ کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہے، رسول کی محبت دل میں ہے۔ وہ لڑکا بھی حج کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو ساتھ لے لیا۔ میں نے ان سے کہا بڑا طویل سفر ہے، حج کا سفر بڑا لمبا ہے۔ تو اس نے ایک شعر پڑھا اس لڑکے نے، جس کا ترجمہ یہ ہے کاہلوں اور اکتا جانے والوں کے لیے یہ سفر دور ہے، لیکن مشتاقوں کے لیے، عاشقوں کے لیے، محب کے لیے کچھ بھی دور نہیں۔ عاشقوں کے لیے یہ سفر دور نہیں ہے، یہ سفر لمبا نہیں ہے، یہ عشق کا سفر ہے۔ جو کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی سواری پر سوار ہو کے جا رہا ہے، لیکن پیدل جانے والوں کو زیادہ اجر ملے گا۔ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لینا، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لینا، ایک آگ کا دریا ہے، ایک آگ کا دریا ہے۔ عشق اتنا آسان نہیں، اللہ کی محبت دل میں لانا اتنا آسان نہیں ہے۔ عشق کا سفر ہے یہ، عشق کے سفر میں اللہ کی محبت دل میں ہو، رسول کی عظمت دل میں ہو تو آدمی زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے، ڈوب کر پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ جب پڑھتے ہوئے عشق و محبت میں ڈوب کر چلتا ہے تو تھکان بھی ختم، مشقت بھی ختم، پھر مشقتوں کا پتہ نہیں چلتا، مصیبتوں کا پتہ نہیں چلتا، وہ تو اپنے دھن میں جا رہا ہوتا ہے۔ جو کوئی پیدل جا رہا ہے اسے جانے دیں، نیکیاں کرنے دیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے سفر کو آسان کرے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی جائیں حج کو، ہم بھی پیدل جائیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو حج مقبول نصیب فرمائے، روضہ اقدس کی زیارت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔